Welcome to our channel Bringing Change Through Education. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो ऐसे सच्चे दोस्त की सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनेंगे जो थे तो चचा और भतीजे, लेकिन उनकी आपस में बेपनाह मोहब्बत और एक दूसरे के लिए जान छिड़कना, हर वक्त एक दूसरे के लिए हाजिर रहना, एक दूसरे के लिए फिक्रमंदी, ये सारी चीजें, इतनी सारी मोहब्बतों ने खूनी रिश्ते पर, दोस्ती के रिश्ते ने बरतरी हासिल कर ली थी इन सारी मोहब्बतों की वजह से। तो आइए वो दो दोस्त कौन थे और उनकी मोहब्बत कैसी थी जो कि तमाम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, और जिनकी मोहब्बत ने दोस्ती की अहमियत, दोस्ती के तकाज़ों को और दोस्त पर क्या फराइज़ आयद होते हैं, एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर क्या फर्ज है, क्या हक है, उन सब को इन कहानी के जरिए से उजागर किया गया है। बच्चों, दो दोस्त थे तो आपस में चचा भतीजे, लेकिन दोस्ती व मोहब्बत रिश्ते से बढ़कर थी। चचा भतीजे से उम्र में 2 साल से कम ही बड़े थे। बचपन में साथ खेलते थे, आपस में गहरा प्यार था, और तो और दोनों दोस्त शरीक भाई भी थे। दोनों ही में मोहब्बत का रिश्ता बहुत मजबूत था। जब बड़े हुए तो चचा को शिकार का शौक हुआ, पहलवानी भी करते, तलवार बाजी और नेजाबाजी उनका पसंदीदा मशगला था। ये सब शौक उनके दोस्त भतीजे की दिलचस्पी की चीज न थी, फिर भी ज़ाती खूबियों की बिना पर दोस्ती और मोहब्बत के रिश्तों में कभी कमी ना आई। भतीजे को बुत परस्ती से बेजारी और हक की तलाश, चचा को इन बातों से लापरवाही, आजाद ख्याली और सारी दिलचस्पियां रईसजादों वाली। भतीजे की सारी सरगर्मियां माबूद हकीकी की तलाश और अमन सुकून वाली। इन सब के बावजूद उनमें इतनी मोहब्बत कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते। एक दफा का जिक्र है कि भतीजे को तन्हा पाकर बदबख्त अबू जहल बिला वजह परेशान कर रहा था, तरह तरह की गलीज गालियां बक रहा था और वो चुपचाप सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। अब्दुल्लाह बिन जदान की कनीज दूर से देख रही थी कि उनके बर्दाश्त पर हैरान हो रही थी। इस बर्दाश्त ने उन्हें अपना हमनवा बना लिया। उन्होंने सोचा, मेरे बस में जो कुछ है मुझे करना चाहिए। उनके दिल में एक ख्याल आया, बदबख्त अबू जहल को मजा चखाने का उनके दिल में एक ख्याल आया। चुनांचा शाम के वक्त मक्का की बस्ती में आने वाले रास्ते पर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में वो आदमी घोड़े पर सवार आता हुआ नजर आया जिसका उन्हें इंतजार था। जब वो कोहे सफा के करीब आया तो उस कनीज ने घोड़े की लगाम पकड़ ली, उसे रोका और कहा कि तुम्हारी बहादुरी किस काम की, तुम सारा दिन शिकार करो, उधर तुम्हारे दोस्त के साथ लोग गलत सलूक करें, तुम्हारे खानदान को बुरा भला कहें। काश तुम्हें अपनी बहादुरी का और दोस्ती का जरा भी ख्याल होता। ये सुनना था कि सवार कसबनाक हो गया और बोला, ओ कनीज, पहेलियां ना बुझा, असल बात बता। कनीज ने जवाब दिया, आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने वो गंदी गंदी गालियां दी हैं जिन्हें अगर मैं दोहरा दूं तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन तुम्हें क्या, तुम अपना शिकार करो, ऐश करो, सैर करो। इन तानों से सवार के तन बदन में आग लग गई, चेहरा गुस्सा से लाल हो गया। बोला, बता वो बदबख्त कहाँ मिलेगा? कनीज ने जवाब दिया, बैतुल्लाह में। कनीज का जवाब पाते ही सवार ने उसी हाल में बैतुल्लाह का रुख किया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि भतीजे ने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार किया है, जिसमें एक अल्लाह की इबादत करने पर जोर देते हैं और अल्लाह की जात में शरीक ठहराने से रोकते हैं। सवाल ये सोचता रहा कि मैं तो अपने भतीजे के बारे में एक माबूद वाली बात तो सुनता ही रहता हूँ, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो
اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ محض میرے نہ بولنے کی وجہ سے ابو جہل کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے، وہ جیسے جیسے سوچتا اسے اپنے آپ پر غصہ آتا جاتا۔ اس نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ آج ابو جہل کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ پھر اس کی کبھی ہمت نہ ہوگی۔ میرے بھتیجے، میرے پیارے دوست کو کچھ کہنے کی اس میں کبھی ہمت ہی نہ ہوگی، جرأت ہی نہ ہوگی۔ لیکن میں اپنے آپ کیا سزا دوں؟ جب ان کے ضمیر نے اس سے سوال کیا تو ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ اسی کیفیت میں وہ بیت اللہ پہنچ گئے۔ ابو جہل لوگوں کے درمیان بیٹھا زور زور سے بول رہا تھا۔ انہیں لگا کہ یہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں اپنی آج کی روداد مزے لے لے کر سنا رہا ہے، جو عبد المطلب کا پوتا اور اس عبداللہ کا بیٹا ہے جس کی عوض 100 اونٹ کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ سوار غصہ میں کھولتا ہوا ابو جہل کے پاس پہنچا اور بغیر کچھ کہے کمان کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری اور اس کا گریبان پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا اور کہا، اوے بدتمیز بزار، تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی؟ تو لے سن، آج سے میں نے اس کا دین قبول کیا۔ بچوں، جانتے ہیں وہ دو دوست چچا بھتیجے کون تھے؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ سچی محبت ہی جن کے ایمان لانے کا سبب بنی، جن کی بہادری کے قصے ہم نے جنگ بدر کی کہانی میں پڑھے ہیں۔ آئیے آج اس کہانی میں ان کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں۔ ہاں تو بات کیا ہو رہی تھی؟ سوار یعنی حضرت حمزہ کا حملے کی، یعنی حضرت حمزہ نے جو حملہ کیا تھا ابو جہل کے اوپر، جو کمان کھینچ کے ماری تھی جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا تھا، تو حملے کی وجہ سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لوگوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ ابو جہل قبیلہ بنو مخزوم کا بڑا آدمی تھا، اس کے قبیلے کے لوگ بھڑک اٹھے، مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حمزہ بھی بنو ہاشم کے معزز فرد تھے، ان کے قبیلے کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ بنو مخزوم کو تلواریں نکالتے دیکھ کر بنو ہاشم کی بھی تلواریں نکل گئی۔ ادھر ابو جہل کی حالت خراب، وہ سوچنے لگا کہ میرا یہ خون مزید خون بہانے کا سبب بنے گا، قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک بات اس کے شیطانی ذہن میں آئی، بولا، بھائیو ذرا رک جاؤ، میں نے واقعی ابو عمارہ حمزہ یعنی حضرت حمزہ کے بھتیجے کو گندی گالی دی تھی۔ ابو جہل کی اس اعتراف سے تلواریں سب کے نیام میں چلی گئیں۔ مذہبی جنگ قبائلی جنگ میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن حضرت حمزہ کا اعلان قبول اسلام اس کے لیے مسئلہ بنا رہا۔ ابو جہل کی مشکل اس وقت حل ہو گئی جب کسی نے حضرت حمزہ سے سوال کر دیا، اے ابو عمارہ، کیا تو بھی اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے؟ اور یہ سوال کرنے والا بنو ہاشم کے خاندان ہی سے تھا۔ حضرت حمزہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ جھٹ بول پڑے، ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے، مجھے اسلام سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کے اس دو ٹوک جواب سے سب خاموش ہو گئے۔ تب کسی نے دھیرے سے تبصرہ کیا، افسوس، ابو عمارہ بددین ہو گئے۔ حضرت حمزہ بولے، تمہارا ناس ہو، تم اچھی طرح جان لو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھو۔ ابو جہل کا خیال تھا کہ حمزہ کے منہ سے غصے میں نکل گیا ہے، وہ اسلام قبول کر چکا ہے، مگر اس دوبارہ اعلان سے وہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام لوگوں کو جیسے سانس سونگ گیا۔ عبداللہ بن جدعان کی وہ کنیز جو اس واقعے کا سبب بنی وہاں موجود تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی، دوڑ پڑی، سب سے بتاتی پھرتی کہ حمزہ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا اور خود اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ گھر سے فارغ ہو کر سیدھے ابن ارقم کے گھر گئے۔ انہیں اطلاع تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ جب وہاں پہنچے تو ابو جہل کے واقعے کی اطلاع اللہ کے رسول کو نہیں تھی۔ وہاں کا منظر کچھ ایسا تھا، چند صحابہ کرام اللہ کے رسول کے گرد حالہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں حضرت حمزہ داخل ہوتے ہیں، رسمی جملوں کی ادائیگی کے بعد کہتے ہیں، بھتیجے
میرے پیارے مجھے معلوم ہے کہ آج ابو جہل نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میں نے آج سے اسے اچھا سبق سکھا دیا، اس کا سر ہی پھاڑ دیا، تمہارا بدلہ لے لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور چچا کی یہ بات سن کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنا فرض اور چچا کی محبت سے سرشار ہو کر فرماتے ہیں، چچا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر تم واقعی ابو جہل کی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور وہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بھتیجے ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں۔ نہیں چچا، آپ یہ اعلان مجھے نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور وہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بھتیجے اور میں تمہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ حضرت حمزہ کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ کرام کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھا، اور کیوں نہ خوشی ہوتی، محبت کو عروج، دوستی کو سلوک اور رشتے کو کامل خلوص جو مل گیا۔ صحابہ کرام کو حضرت حمزہ کی شکل میں مضبوط ستون نصیب ہو گیا، چنانچہ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان علانیہ خانہ کعبہ میں بتوں کی طرف بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت حمزہ کے راستے میں آئے۔ ابو جہل ابو لہب خاص طور پر حضرت حمزہ کی ایمان لانے سے پریشان ہیں، اور لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حمزہ جیسا شیر دل سپاہی پہلوان معزز قبیلے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد وادی مکہ میں ایک اور سنسنیخیز واقعہ پیش آیا، وہ تھا حضرت عمر کا اسلام لانا۔ یوں سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے ایمان لانے کے وقت وادی مکہ میں اللہ کی تکبیر کا نعرہ دوسری دفعہ گونجا۔ حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ دو بہادروں کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ کچھ تھم سا گیا تھا، مگر خاندانی عصبیت میں جب ان دونوں کے خلاف ہو گئی، اپنے اپنے قبیلوں کی حمایتوں سے محروم ہو گئے، تو کمزور مسلمان پھر ظلم کی چکی میں پیسے جانے لگے۔ حضرت حمزہ کا معاملہ تو ایسا رہا کہ کسی کافر کو جرأت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے آئے اور انہیں تکلیف پہنچائے، اسی لیے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی۔ البتہ جب مدینہ ہجرت کرنے کا عام حکم ہوا تو کسی طرح کی دشواری نہ ہونے کے باوجود عام مسلمانوں کی طرح ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلانیہ مدینہ ہجرت کی۔ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کے خلاف مسلح جہاد کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہ تھی، صرف یہی حکم تھا کہ صبر اور خاموشی سے کافروں کا ظلم برداشت کرنا تھا اور اپنے دین کو چھپانے کسی محفوظ جگہ چلے جانے کی بھی اجازت تھی، مگر اکثر صحابہ نے نہ اپنا دین چھپایا اور نہ ہی چھپ کر نماز پڑھی، انہوں نے کافروں کے ظلم کو بہادری سے برداشت کیا۔ مدینہ میں ہجرت کو جب 2 سال مکمل ہونے کو آئے تو قرآن میں وہ حکم آیا جس کا حضرت حمزہ جیسے صحابہ کرام کو انتظار تھا، یعنی ظلم کو روکنے اور اس کے خلاف تلوار اٹھانے کا۔ جب جہاد کا حکم آ گیا تو حضرت حمزہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مدینہ میں اللہ کے رسول کی حکومت بھی قائم ہو چکی تھی، مسلمان اپنی حفاظت کا انتظام اچھی طرح کرنے کی پوزیشن میں بھی تھے۔ تب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق انفرادی مقابلہ یعنی اکیلے کا دور شروع ہوا تو کافروں کی طرف سے اسود بن عبد الاسد نکلا، اس کا تعلق ابو جہل کے خاندان سے تھا اور غالب گمان ہے کہ وہ اس دن وہاں موجود تھا جب حضرت حمزہ نے ابو جہل کا سر پھاڑا تھا۔ اس وقت ابو جہل کی حمایت میں اس نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اسود باہر نکلا اور بڑے غرور سے بولا، میں لشکر کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ دشمنوں کے حوض جنگ سے پہلے جو بارش ہوئی تھی تو پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے حوض کی شکل میں جمع کر لیا تھا وضو و پینے کے استعمال کے لیے، اسی کا ذکر یہاں حوض کیا گیا۔ تو حوض سے دشمنوں کے حوض سے پانی پی کر رہوں گا، اس نے قسم کھایا اور غرور میں اس نے بولا۔
اور اسے تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ حوض کی طرف لپکا۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور حوض سے چند قدم کے فاصلے پر ہی اس پر ایسا وار کیا کہ اس خبیث کی پڈلی ہی چھٹک گئی اور اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ نکل پڑا، مگر وہ ضدی سخت پاؤں کٹوا کر بھی حوض کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت حمزہ کے دوسرے حملہ کو حیرت انگیز طور پر بچا لے گیا اور وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا تاکہ ایک ہی گھونٹ پانی سے پی لے، اپنی قسم پوری کر لے، مگر حضرت حمزہ کی تلوار نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ اپنے امامہ پگڑی کو کہتے ہیں، اپنے امامہ پر شتر مرغ کا پر سجائے پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ 10 کے قریب دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان کا بڑا شکار طعیمہ بن عدی ابو سفیان کی بیوی کا چچا تھا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ کی دہشت کا اندازہ درج ذیل مکالمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بقول کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کا آقا، حضرت بلال حبشی کے بارے میں جانتے ہیں، اور ان کا مالک امیہ بن خلف تھا۔ تو کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بقول کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کو امان دینے کے بعد ان کے درمیان چل رہا تھا، تو امیہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم میں وہ شخص کون تھا جو اپنے سینے یا سر پر شتر مرغ کا پر لگائے تھے؟ حضرت عبد الرحمن کیوں کیا ہوا اس شخص کو؟ امیہ کچھ ہوا نہیں، بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عبد الرحمن وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ امیہ یہی وہ شخص تھا جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ حضرت حمزہ کو کہ اسی کارنامے کی وجہ سے مکہ میں ان کی کئی انفرادی دشمن پیدا ہو گئے۔ ان میں سے 2 ہندہ ابو سفیان کی بیوی اور دوسرے طعیمہ کا چچا۔ ان دونوں نے تو قسمیں کھائیں کہ وہ حمزہ سے انتقام لے کر رہیں گے۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی مہم سر کی اور کامیابی حاصل کی۔ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کے بعد کفار مکہ انتقام کی آگ میں جھلسنے لگے، انتقام لینے کی تدبیریں کرنے لگے۔ جبیر بن موتن کا ایک حبشی غلام تھا، وحشی بن حرب۔ اس غلام کو ایک دن عجیب لالچ دیا، کہا اے وحشی کیا تو آزاد ہونا چاہتا ہے؟ وحشی کو جیسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو، اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے آقا کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ سچ کہتے ہیں؟ ہاں قسم سے اگر تم نے حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کو بس آزادی مطلوب تھی، لیکن اس کے لیے حضرت حمزہ کا نام نیا تھا۔ ان کی بہادری کے چرچے سن رکھے تھے، چنانچہ اسی دن سے اس نے کلاڑی اور برچی چلانے کی مشق شروع کر دی۔ ادھر ہندہ کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی اس کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ پہنچے اور کہا وحشی اگر تم نے اپنا شکار کر لیا تو میں تمہیں وہ انعام دوں گی جو تم نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وحشی بن حرب نے یہ سن کر اپنی مشق اور تیز کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں اتنا ماہر ہو گیا کہ مشکل ہی سے کبھی اس کا نشانہ چوکتا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس جنگ میں بھی حضرت حمزہ پیش رہے۔ بپھرے ہوئے شیر کے معنی جنگ میں آگے بڑھتے رہے، وہ جدھر کا رخ کرتے صفحے کی صفحے الٹ دیتے۔ ان کے مقابلے میں آنے والا کوئی بات جم کر ان سے نہ لڑتا تھا، لیکن حضرت حمزہ اپنے خفیہ دشمن سے بالکل بے خبر تھے۔ ادھر وحشی اس جنگ میں شریک ہوا تھا صرف آپ کے لیے۔ وحشی جو تھا وہ تو صرف آپ ہی کو ماننے کے لیے شریک ہوا تھا۔ اسی جنگ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ شروع جنگ سے اس کی نگاہیں اپنے شکار کی تلاش میں تھیں۔ حضرت حمزہ ایک جگہ ٹک کر نہیں لڑتے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ آخر وحشی کو موقع مل ہی گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایسی جگہ لڑ رہے ہیں جہاں آسانی سے ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور قریبی جھاڑی میں چھپ کر ان پر نگاہ رکھی۔ حضرت حمزہ سبا نامی شخص کا کام تمام کر کے جیسے ہی سیدھے ہوئے، وحشی نے تاک کا نشانہ لگایا۔ ٹھیک جگہ پر تیر کا نشانہ لگا۔ اس کی مہینوں کی مشق کام آئی، تیر جسم کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ گر پڑے، وحشی کو دیکھ لیا
اس غشی کے عالم میں بھی اٹھنا چاہا، لیکن جسم کی طاقت جواب دے گئی اور دوبارہ ایسا گرے کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے، سید الشہداء کے لقب سے سرفراز ہوئے رضی اللہ عنہ۔ وحشی نے خوب اطمینان کر لیا کہ اب حضرت حمزہ نہیں رہے، تو اس نے بڑھ کر اپنا نیزہ نکالا اور ایک طرف آرام سے جا کر بیٹھ گئے۔ غزوہ احد میں کفار کو جب غلط فہمی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو جنگ تھم گئی، اور کفار نے لاشوں کا مسئلہ یعنی لاشوں کا ناک کان کاٹنا شروع کر دیا۔ ہندہ نے وحشی کی مدد سے حضرت حمزہ کی لاش تلاش کی اور خوب مسئلہ کیا، کلیجہ کاٹ کر چبایا۔ ان کے اعضاء کا ہار پہن کر وحشی کی طرف متوجہ ہوئی جو اس وقت اپنے انعام کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہندہ نے سونے کی بالیاں اور ہار اتار کر اسے دیا اور کہا یہ تمہارا انعام ہے، اسے سنبھال کر رکھو۔ جنگ کے مکمل خاتمے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دیکھنے لگے۔ حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو انتہائی صدمے سے دوچار ہوئے۔ آپ نے انہیں دفنانے کا حکم دیا، اس دوران خود روتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کبھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کبھی بلند آواز سے نہ روئے تھے، مگر اس دفعہ اپنے چچا، اپنے محسن، اپنے دوست کے جنازے پر کھڑے ہو کر اس طرح روئے کہ ان کی آواز سنائی دی۔ آپ کی زندگی میں پہلی اور آخری بار ایسے ہوا تھا۔ حضرت حمزہ کو اللہ کے رسول نے قبر میں خود قبلہ رو رکھا، آخری بار اپنے چچا سے یوں مخاطب ہوئے، آپ پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، نیک کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ بچوں، حضرت حمزہ کی کہانی تو ویسے ہی ختم ہوتی ہے، مگر سچی محبت جس کا ثبوت قدیس نے دیا، حضرت حمزہ نے دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نمونہ پیش کیا، اللہ اور اس کے بندوں سے اس کا عکس، اس کا پرتو، اس کی بازگشت کو حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے جاری رکھا۔ حضرت حمزہ کی داستان ادھوری سی رہ جائے گی جب تک وحشی کی بقیہ زندگی ہمارے سامنے نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کی داستان بھی جلدی آپ سنیں گے، تب تک انتظار کیجئے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تھینک یو، والسلام، اللہ حافظ۔